time. And now I would request Mashood Bhatt Sahab to please deliver the speech. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Khalid Sahab. I will try not to deliver a speech. It is good if we can communicate with each other, but I don't know how have you actually planned your program. But interactive session will be better. Yeah, it's open to you, sir, if you want to. Yes, most welcome. All right. Mashallah, program is going good. Zia Sahib told his story about his conversion, and he also mentioned or highlighted the importance of preaching. Hazrat Masih Maud Islam claimed very openly many times in his books in different ways that his purpose of his advent was to re-establish the broken relationship of human beings with God. And as far as preaching is concerned, preaching has high value in the eyes of Allah. A true believer who, when established his own relationship with God, this becomes his prime responsibility to call other people towards God. And we know there's a verse in Holy Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Who is better in speech than those who call people towards God? I remember once I read in one of the books of Hazrat Khalifatul Masih Sani Raziyallahu Ta'ala anhu. Hazur said, the highest status in the eyes of Allah is of a preacher. A preacher holds the highest status in the eyes of Allah. Then Hazur wrote there, because he is the ambassador of God in this world. حضور کے الفاظ ہیں مبلغ سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہو سکتا کیونکہ مبلغ دنیا میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. He is the representative of God in this world. And we all know that Jamaat Ahmadiyya, the main purpose of this movement is the propagation of Islam and Ahmadiyya. When it comes to preach, to give the message of Islam and Ahmadiyya, there are three main categories, three main factors. One is preacher himself. Most important aspect in preaching is preacher himself. Second important thing is our contacts. The people we approach, people we give the message. And the third thing is the message itself. So these are the three main pillars or factors or categories of preaching. When it comes to a preacher, for him, the most important thing is his relationship with God. دائی اللہ کا اپنا تعلق خدا سے بڑا اہم ہے. There is no doubt that everybody will have his own form of relationship, his own style of relationship with God. But this is the main important thing. And like I said earlier, this is the main purpose of Hazrat Masih Maud Islam's advent. Hazur has mentioned this in so many different ways. ایک جگہ حضور نے کہا آپ نے بہت سنی ہوگی وہ تحریر اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں جو مجھ میں داخل ہوگا وہ درندوں اور قزاقوں سے بچایا جائے گا اور جو میری دیواروں سے دور رہے گا اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی. I am the main savior. Whoever will come to me, whoever will enter in my Jamaat,
will be saved from robbers and looters. And whoever will keep himself away from me, his dead body, his corpse will not even be saved. So the main purpose, and how can we save ourselves? Only if we have our relationship with God. That's the only guarantee. There's no other guarantee in this world. And that is the main thing which we as a Jamaat are offering to people. Outside folder of Ahmadiyyat, this is our main message. There's no doubt that there are so many different topics. As a preacher, we discuss with people. Sometimes they come, they throw us a straightaway question. So we have to answer, we have to somehow satisfy their mind. But our main purpose, our main goal is to show them that if they want to have their own relationship with God, then this is the path, this is the way. Hazrat Masih Maud Wasalam is Imam of God. Without him, you cannot reach God. All religious people, doesn't matter whatever religious they follow, doesn't matter whatever sect within Islam they follow, they believe in this principle that you cannot have the relationship with God without his chosen people. Or if you oppose his chosen people, then you are in great danger. That's why Allah in Holy Quran said very clearly, Ya hasratan alal ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Very strong word God has used. Ya hasratan alal ibad. I feel sorry for you people. So this is the main purpose. This is the main thing. This is the main point which we try to convey to our non-Ahmadi brothers, whether they are Muslim or not Muslim. And then we show them the writings of Promised Messiah, where he very openly claimed that I am here to manifest God. Without me, there is complete darkness. Second very important thing, so first very important thing for a preacher is to set his own relationship right with Allah. You know the verse which I just recited, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Who is better in speech? Who call people towards God. So if we want to call people towards God, then we will have to be where the God is. We cannot call people towards God standing in the opposite direction of God. And that is why we claim very strongly that Ahmadiyyat is true religion. Ahmadiyyat is a true manifestation of Islam. Ahmadiyyat is Hakiki Islam because we are towards God. Hazrat Masih Maud Wasalam was the chosen Imam of the time. So because we have accepted Hazrat Masih Maud Wasalam, so that's why we are where God is. Now when we say this, that we have accepted Hazrat Masih Maud Wasalam and we have relationship with God, God relationship is not like materialistic relationship where people have the physical relation. When we say relationship with God, it means we are actually showing the attributes of God. And the main attribute of God, he loves his creation. खुदा की सिफात को जाहिर करने वाला आदमी असल में खुदा से ताल्लुक रखता है. So it is very important for a preacher to express the attributes of God. और जब हम खुदा की सिफात को जाहिर करने की बात करते हैं तो खुदा की एक सिफ्त है कि वो अपनी मखलूक से प्यार करता है. वो अपनी मखलूक की भलाई चाहता है. इसीलिए दुनिया में खुदा के पैगंबर, खुदा के नेक लोग आते हैं और इंसानों के हाथों दुख उठाते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान गंदा ना रहे, साफ हो जाए, पाक हो जाए. So then it will become very important for a preacher
to love the people he is going to convey the message. جن لوگوں کو ہم نے پیغام دینا ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کا درد ہو، ان کی محبت ہو. Sometime when people think about preaching, they feel scared because what comes in their mind is debate. When we go, we give the message of Ahmadiyyat, people will raise so many questions. Or we will have to go in a debate. امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم احمدیت کی وہ فارم لوگوں کے آگے اصل طریقے سے رکھیں تو بہت ساری بحثیں دم توڑ جاتی ہیں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، جب بھی میں نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، مجھے جب بھی موقع ملا ہے میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ دیکھو تم ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے جو تم سے پیار کرتا. If promised Messiah was a true Imam of God, then definitely he himself was showing the attributes of God. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کہ ہمارا ایمان ہے خدا سے تعلق تھا تو حضور سے زیادہ آج کے زمانے میں کسی نے پھر خدا کی صفات ظاہر نہیں کی، نہ کر سکتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں بنی نو انسان کو ان کی والدہ مہربان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. Same thing Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam had in his personality. You know very well. God revealed the verse in Holy Quran, O Prophet, may Allah peace be upon him, will you kill yourself because people do not believe or people do not become believers. او محمد کیا تو اس دکھ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. And I remember very well حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز, he was delivering a sermon in our Jalsa, I think 2 years ago, and he recited this verse, and he said this sympathy or this love Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam had for those people who were killing his relatives, who were his biggest opponents, کیونکہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو ایمان نہیں لے کر آ رہے. ان لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا پیار تھا, اتنی محبت تھی. That's why حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ he said تبلیغ دلوں کو جیتنے کا نام ہے. Preaching is to win the hearts of people. Because nowadays on social media we are not sitting face to face. Someone may be sitting in India or Japan or China or somewhere else. Probably you are not even seeing each other. So it is quite possible that we also lose our temper. And we also say something on social media which is not appropriate. If we say, we will kill the whole purpose of preaching. Because we are not here to hate people. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmatullah alayh, in one of his sermons, he said a preacher should never think that he is better in any way or form from those people who he is conveying the message. حضور نے کہا کبھی یہ سوچ کے تبلیغ نہ کرنا کہ تم ان سے بہتر ہو کسی رنگ میں. یہ نہ سمجھنا کبھی بھی. یہ محض خدا کا فضل ہے ہم پر, ہماری اپنی کوئی قابلیت نہیں. Zia Sahib just mentioned that this is the great bounty or blessings of God. All we are Ahmadis, there is no doubt about it. لیکن محض خدا کے فضل سے. ورنہ بڑے بڑے عالم جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر احمدیت کے فولڈرز, دیکھیں کتنا کتنا جبہ پوش ہے, دن رات کتابیں پڑھتے ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, نہیں توفیق مل رہی. بڑے لوگ ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, میرے غیر احمدی دوست ہیں, I am in touch with him for the last 3-4 years. Every year he goes to perform Hajj. May Allah guide him.
he has been to Jalsa twice, لیکن توفیق نہیں مل رہی. I remember very well, I was in Pakistan, so I went to see one of our missionaries, and I told him, I said, there is a person I am preaching, giving the message. He's a very nice person, very God-fearing person, but he's not accepting Ahmadiyyat. So Murabbi Sahib said to me, you don't know his life in detail. If you ever come to know, you will definitely find something which is stopping him from coming in Jamaat or in Ahmadiyyat. تو یقیناً ان لوگوں میں کوئی چیزیں ہیں اور یہ محض خدا کا فضل ہے. So that is very important nowadays, because this is a new medium of tabligh. I accepted Ahmadiyyat in Pakistan in 1995 or 96. And in Pakistan, you know, because our all preaching was face to face. And we were taught, we were trained by our missionaries how to start the conversation, first check your contact. So we had to be very careful because we knew that it can go wrong within no time. So that developed my personality, that developed my style. Politeness was the main feature of my preaching since then. So that became my second nature. And I even today couldn't give up. But I have seen nowadays on social media, there are people who sometimes lose their temper. There is no doubt about it. Mostly non-Ahmadis, they show their bad temper. They use bad language. But this is where we have to show our patience. This is where we show our relationship with God. Another very important factor of relationship with God is patience. Sabr. Inna Allah mas sabirin. So the second very important thing after having our relationship right with God, that we are only giving or going to give this message of Ahmadiyyat to the people because we love them. کیونکہ ہمارے آقا نے ان سے پیار کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ مجھے تو تمہاری گالیوں پر بھی پیار آتا ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھے دے رہے. ہمارے واقعہ یہ ہے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بڑا سوچتا ہوں اس واقعے پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ان کے ذہن میں کوئی تصور ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اس بندے کو ختم کروں. چوں ہی تصور بدلا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چہرہ ان کے سامنے آیا. وہ اندھیرا چھٹا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے, تو کتنا حیرت انگیز ایک واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پھر اسی عمر نے تلوار اٹھائی ہے. ایک وقت میں آپ شہید کرنے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک وقت میں آپ کی وفات کے متعلق آپ نے کہا میں گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. کیسا حیرت انگیز واقعہ ہے. ایک ہی صحابی تھے جنہوں نے تلوار اٹھائی ہے, اور یہی صحابی تھے جو تلوار لے کر وہاں پہنچے تو ایمان لے آئے. And I have my personal experience. There will be and there are people who are misguided, and we can only win their heart with love. حضور نے ایک جگہ کہا, حضرت رابع نے, اپنے لہجوں کو سلیقہ دیں, اپنی زبانوں میں نرمی پیدا کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ دو چیزیں ایک دائی اللہ کی جان ہے. حضرت رابع نے کہا اگر تم لوگوں کو خدا کی طرف بلانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں خود خدا سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا. حضور نے کہا کہ خدا کی کو پاک کر بلانے والی آواز اور ہوتی ہے اور خدا کو نہ پا کر بلانے والی آواز اور ہوتی ہے. یہ حضرت رابع کے ایگزیکٹ الفاظ, اور یہی ہمارا مقصد ہے احمدی ہونے کا.
We all are Ahmadis because we want to have relationship with God. حضرت امام ثانی نے کہا ہے کہ سارے جہان میں اگر کوئی چیز لینے کے لائق ہے تو وہ خدا کی ذات. سارے جہان سے قیمتی اگر کوئی شے ہے تو وہ خدا کی ذات. جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. So these are the two aspects I wanted to highlight in my today's conversation. First thing, as a preacher, we are the most important. میں آپ کو ایک حیرت انگیز جملہ بتاتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سوچا کہ میں نے اتنا پیغام دیا ہے ابو جہل کو. کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت دفعہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ طوفان آیا ہوا تھا بڑا تیز. ابو جہل نے کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. ابو جہل نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس طوفان میں جو بھی شخص میرے دروازے پہ آیا ہے میں اس کی جو بھی وہ فرمائش کرے گا پوری کروں گا. کوئی ایسا مجبور آیا ہے اتنے طوفان میں. دروازہ کھولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، بھیگے ہوئے تھے بارش میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو جہل نے انکار کر دیا. بعض کتابوں میں درج ہے کہ کئی 100 دفعہ گئے ہیں نبی پاک ابو جہل کو پیغام دینے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے دعا بھی کی کہ اے خدا دونوں عمروں میں سے ایک دے دے، تو خواہش تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان گزرا کہ شاید میرے ہی طریقہ تبلیغ میں کوئی ایسی چیز ہے جو یہ ایمان نہیں لے کر. پھر حضور نے کہا کہ خدا نے آیتیں نازل کی انذرتہم ام لم تنذرہم. بعض دل ایسے ہیں تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا. لیکن یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خود اپنے متعلق سوچنا ہے. اگر میری تبلیغ کے نتیجے میں بیعتیں نہیں ہو رہی، میرے میں ہی کوئی کمی ہوگی. دعا کرنی چاہیے بار بار اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہیے. وہ ایک فانی فی اللہ کی راتوں کی دعائیں ہی تو تھیں جنہوں نے پشتوں کے بگڑے ہوئوں کو ٹھیک مشہور و معروف ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کامیابی عظیم الشان جو ہوئی، آپ کا تعلق تھا خدا. انبیاء میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک مقام ہے. تو جتنا ایک داعی اللہ کا خدا سے تعلق ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی تبلیغ کو پھل لگیں گے. The more and more we purify ourselves, the more and more we will succeed in preaching. اور نرمی اور محبت. ایک دفعہ ایک انگریز قادیان میں آیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اب محبت کے رنگ ہیں کئی دیکھیں. اس نے کہا مجھے کوئی ایسا شخص ملاؤ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صحابی ہو، جس نے ان کو دیکھا ہو. اور علماء سے بھی وہ ملا، اس نے کافی لوگوں سے باتیں کی. انگریز تھا تو اس نے کہا مجھے کوئی ایسا شخص ملاؤ. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کو ملایا گیا. میرا خیال ہے منشی ظفر صاحب تھے شاید. تو انہوں نے، انگریز نے، وہ ٹرانسلیٹر تھا بیچ میں، اس نے ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ مجھے کوئی بات بتائیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کی کوئی دلیل دیں. وہ جو صحابی تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، انہوں نے ایک جملہ بولا اور اس کو ریپیٹ کرنا شروع کیا، اور اس کو ریپیٹ کرتے کرتے انہوں نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. اور وہ جملہ ایک صرف تھا. انہوں نے کہا خدا کی قسم تو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. خدا کی قسم وہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں تھا، وہ چہرہ سچے کا چہرہ. خدا کی قسم تو نے وہ چہرہ نہیں دیکھا، خدا کی قسم وہ چہرہ جھوٹے. بار بار یہی بات کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فوت ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہوئے تھے. اس وقت حضرت امام ثانی کا دور جا رہا تھا. وہ انگریز
وہ کتاب میں واقعہ جہاں درج ہے، انہوں نے کہا اس کا جو چہرہ تھا اس کا رنگ اڑ گیا اس انگریز کا، اور وہ ساکت ہو گیا بالکل، اور اس نے کہا مجھے اور کوئی بات نہیں کر. میں حیران ہوں کہ آج بھی اس شخص کے دل میں اس کی اتنی محبت. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اور دیکھیں محبت عرفان کے بغیر نہیں ہوا کرتی. محبت کرنے کے لیے اس کے پاس جانا، اس کا پہچاننا بڑا ضروری ہے. میں بڑے ادب سے ایک بات عرض کروں گا، غیر احمدی بڑا دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت، لیکن عرفان نہیں رکھتے. اگر عرفان ہو ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو یہ ظلم کا جو بازار انہوں نے دنیا میں برپا کیا وہ کبھی نہ کرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کا سمندر تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کام کرتے پھرتے ہیں. تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عرفان حاصل کرنا ہے، کیونکہ عرفان کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی. اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کی تعلیم سے آگاہی بڑی ضروری ہے، آپ کی کتب کا مطالعہ بڑا ضروری ہے. آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتابیں ہیں وہ ایک احمدی کو ضرور پڑھنی چاہیے اور اکثر زیر مطالعہ رکھنی چاہیے. ان میں اتنی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا وہ حکمت کی باتیں جو آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں، اگر کوئی اور کہتا ہے تو میں خدا کی طرف سے نہیں. مجھے محبت الہی کی بادشاہت اور معرفت الہی کے خزانے عطا کیے گئے ہیں، جن کو میں اتنا بانٹوں گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں. So as a preacher, it is very important that we come to know the writings of promised Messiah. In this way, we will really come to know what kind of person he was. میں رات کو دیکھیں، میں نے جو تعلق باللہ والی بات کی ہے نا، اور جو ہمیں بہت زور دیا گیا ہے، بہت زور دیا ہے. حضرت خالد ثانی نے رضی اللہ نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی شخص کو یہ کہیں جو پیاسا ہو کہ آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، اور آپ کے اپنے ہونٹوں پر پیاس سے پپڑیاں جمی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ جا پہلے جا کے اپنی پیاس تو بجھا، تیرا تو اپنا دم نکل رہا ہے. تو حضور نے کہا پہلے خود تعلق پیدا کریں خدا سے. تو جب میں خدا سے تعلق کی بات کر رہا ہوں، وہ تعلق پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان حاصل کیے بغیر خدا سے، اور جب خدا سے تعلق پیدا ہوگا تو سر تبلیغ ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. یہ راز ہے اس میں چھپا ہوا، آدمی رہ ہی نہیں سکتا. حضور نے ایک جگہ بڑی پیاری مثال دی. حضور نے کہا اکثر تو انسان نعمتوں کو اپنے تک ہی رکھنا چاہتا ہے. موسٹلی پیپل دے وانٹ ٹو کیپ دا تھنگز ٹو دیم سیلوز. لیکن حضور نے کہا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک آپ کسی سے شیئر نہ کر لیں آپ کو مزہ ہی نہیں آتا. حضور نے کہا اگر آپ کوئی خوبصورت نظارہ دیکھیں گے نا تو آپ ہمیشہ دوسروں کو بلانا چاہتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، میں نے بڑا خوبصورت نظارہ دیکھا ہے. تو حضور نے کہا جب خدا سے تعلق ہو جائے تو وہ انسان رہ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تبلیغ نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از امپاسبل. میں کئی دفعہ رات کو بیٹھا ہوتا ہوں، ابھی بھی ہوتا ہے. پاکستان میں جب میں نے بیعت کی تو شروع کا دور چونکہ ایک بہت ہی جوش ہوتا ہے، میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں پڑھا کرتا تھا میرے اندر آگ لگ جاتی. میں کہتا تھا میں باہر نکلوں، میں جاؤں کسی طریقے سے، میں جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کیا شخص ہے جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، ہلاک کر لو گے اپنے آپ. وہ رحمت کا، محبت کا، عرفان کا سمندر ہے وہ آدمی. خدا کے لیے آؤ اور اس کے دامن میں پناہ لو. تو تعلق باللہ کے نتیجے میں تبلیغ انسان سر مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت ہوگی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہے گھر میں اکیلے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہم دعائیں کرتے رہیں، ہمارے اندر سے دعا نکلے گی. ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.
مولانا مبشر احمد کانو صاحب سے ایک دفعہ موقع ملا بیٹھنے کا. انہوں نے ایک واقعہ بڑا دلچسپ سنایا, تعلق باللہ کے حوالے سے سنایا. مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی, ان کو ایک دفعہ ایک نوجوان نے اپنے والد کو تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھر بلایا اور کھانے کا انتظام کیا. انہوں نے اپنے والد کی کئی لوگوں سے پہلے ملاقاتیں کروائی تھیں, لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. کیا ہوا کہ وہ مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کھانے کی ٹیبل پر ان کے والد بیٹھے, مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اور وہ نوجوان جو تھے وہ خود بیٹھ گئے. انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. مولوی شیر علی صاحب نے, وہ جو والد تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ تمہارے عالم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے. تو انہوں نے, بیٹے نے ان کو کہا, جی مولوی صاحب یہ میرے ابو ہیں اور یہ احمدی نہیں ہیں. تو مولوی شیر علی صاحب نے آنکھیں اٹھائیں, دیکھا, اور انہوں نے کہا ہلا, پنجابی میں ہلا مین اوکے فائن یس. انہوں نے کھانا شروع کر دیا. وہ بیٹا پھر بڑا حیران, اس نے تھوڑی دیر گزری, اس نے پھر کہا کہ میرے والد صاحب کی میں نے کافی باتیں کرائی ہیں لوگوں سے احمدیت پہ. انہوں نے پھر سار اٹھایا, دیکھا, انہوں نے کہا ہلا, انہوں نے پھر کھانا کھانا شروع کر دیا, بات نہیں کی. جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو ان کے ابو کو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی قادیان آئے ہیں, گئے ہیں کبھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سال جلسے پہ آپ قادیان آئیے گا. جون کا یا جولائی کا مہینہ تھا, دسمبر میں جلسہ ہوتا ہے. مولوی صاحب چلے گئے. وہ والد نے بیٹے کو کہا کہ تیرے مولوی تو بات ہی کوئی نہیں کی. جنہوں نے ان کو ریفر کیا تھا انہوں نے گلا بھی کیا جا کے کہ آپ نے کہا تھا وہ بڑے عالم ہیں, انہوں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی, وہ تو ہلا ہلا کر کے چلے گئے ہیں. بات آئی گئی ہوگی, وہ بیٹا بھول گیا. دسمبر کو جب جلسہ آیا تو وہ جو والد تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے بھی اس سال جلسے پہ تیرے ساتھ جانا ہے. بیٹا بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیسے اچانک ابو نے فیصلہ کر لیا ہے. بہرحال وہ بڑا خوش ہوا, وہ ساتھ لے گیا. قصہ مختصر, بات کو مختصر کرتا ہوں. انہوں نے جلسے پہ بیعت کر لی جا کر, اور مولوی شیر علی صاحب بھی ملے ان کو وہاں پہ. بیٹے نے جب انہوں نے بیعت کی تو اس نے کہا ابو یہ کیا واقعہ ہے, اتنی بحثیں کرائی آپ کی, آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے, پھر میں بھی گیو اپ کر گیا, تو یہ کیا واقعہ گزرا؟ انہوں نے کہا وہ جو تو مولوی لے کر آیا تھا نا, جو ہلا ہلا کر کے چلا گیا تھا, جس دن سے وہ میرے گھر سے ہو کے گیا تھا وہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن خواب میں آ کے کہتا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ جلسے پہ آئیں گے, آپ نے آنا ضرور ہے جلسے. کہتے میں تنگ آ گیا تھا خواب میں اس کو دیکھ دیکھ کے, اور میں تو جلسے پہ اس لیے آیا تھا کہ میں آؤں گا, میرے خواب میں آنا چھوڑے گا وہ بندہ. لیکن وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا ہوں, میں نے بیعت کر دی. مبشر مکانو صاحب نے وہاں پھر ہمیں یہ بات سنانے کے بعد کہا کہ یقیناً مولانا شیر علی صاحب دعا کرتے رہے ہیں. تو یہ ہے تعلق باللہ. اتنے واقعات ہیں سر. دیکھیں کسی انسان کا سنی, بریلوی, شیعہ, عیسائی بڑا مشکل ہے سر. Even today when I go and talk to people, nowadays I am talking with people on social media, on WhatsApp. I've made very small groups. This is also very important. Always preach people individually, one to one. When there are more people, it becomes very difficult. So one-to-one preaching is a biggest wheel to convert people. So I am still talking. When people come to me, they start talking. Believe me, their Maulvis, unfortunately, this is very sad, they have given such a wrong concept of Islam that sometimes I think, how can I bring him close? Where should I start from? His concepts are so much distorted. What shall I do? So believe me, relationship with God, pray. These are, and then God helps. Because he is the only one who can change the hearts of people. تو تبلیغ میں نے آج صرف یہ 3 گزارشات کرنی تھی. ہمارا اپنا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا سے تعلق اتنا آسان اور اس قدر ایکسپلین کیا ہے
کہ جیسے ابھی ضیاء صاحب نے ارشاد فرمایا خدا کا شکر ادا کر. میں نے کئی دفعہ بڑے بڑے عالم ملے ہیں, میں نے بڑی ادب سے پوچھا ہے کہ آپ اگر مجھے چاہتے ہیں میں واپس آؤں تو مجھے یہاں تو خدا سے تعلق ملا ہے, آپ دے سکتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے تعلق ہے کہ چڑیا کا نام, وہ اتنی احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. آپ کتابیں پڑھ لیں ان کی. کسی نے لکھا ہوا ہے جی 40 سال کسی کنویں میں جا کے الٹے لٹکو تو پھر کوئی اللہ ملتا ہے. آپ مہر منیر پڑھیں, مہر منیر مشہور و معروف کتاب ہے پیر محل علی شاہ گولڑا صاحب کی زندگی کی. اس میں انہوں نے خدا سے تعلق کے واقعات لکھے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ دسمبر کی سرد راتوں میں وہ کپڑے سمیت تالاب میں چھلانگ مار دیا کرتے, جی سر جی, ٹھنڈے تالاب میں, اور پھر ساری رات وہاں ٹھنڈے پانی میں نکل کے تالاب کے کنارے بیٹھے رہتے تھے. یہ کون سا طریقہ ہے خدا کو پانے کا؟ بندہ ہی مر جائے گا, ایک رات نہیں اسے زندہ رہنا. یہ کون سے طریقے ہیں؟ میں بھی ایسا ہی تھا, ہم بھی سمجھا کرتے تھے کہ ایسے ہی بس پھونک ماریں گے تو اللہ میاں مل جائے گا. یا تو پھونک مار کے اللہ میاں مل جاتا تھا, یا پھر 40 سال کنویں میں لٹکنا پڑتا تھا الٹا. دونوں ہی کاموں سے کچھ نہیں ملا. تو یہ پہلی چیز میں عرض کرنا چاہتا تھا. دوسری چیز سر محبت, پیار, محبت. بدتمیزی بھی کریں, گالیاں سن کے دعا دو, ہاں جی, سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو. یہ ایک جملہ پوری زندگی لے جاتا ہے سر, یہ ایک جملہ پوری زندگی لے جاتا ہے. سچا ہو کے جھوٹے کی طرح تو نہیں سر. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کا نفس ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. تو تبلیغ میں یہ 2 چیزیں ہیں, یہ بڑی اہم ہیں. تیسری دعا ہے سر. باقی رہ گیا علم. سر مبلغ کو خدا کبھی تنہا چھوڑتا ہی نہیں. پھر بڑے سے بڑا عالم بھی آ جائے پیچھے کھڑا ہو جائے گا خدا. آپ محسوس کریں گے, ہر آدمی جو تبلیغ, آپ سب کا تجربہ ہوگا. ایوری باڈی ہیز ہز اون ایکسپیرینس. میں نے بڑا سنا ہے, لوگ دائی اللہ مجھے بتاتے, وہ کہتے ہیں مشہور صاحب اس نے بات کی میں نے کبھی سنی نہیں تھی, اللہ میاں نے مجھے ایسا جواب دیا. میں کہتا ہوں بھائی ہو ہی نہیں سکتا, خدا کے آپ کام کے لیے نکلے تھے اور خدا آپ کی مدد نہ کرے. تو یہ میں نے گزارشات کرنی تھی. معذرت, ٹائم میرا خیال میں زیادہ ہی لے گیا فلو میں آ کے. تو یہی میں نے عرض کرنا چاہتا. جزاک اللہ, بہت 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 شکریہ. ماشاءاللہ بہت سے ہمیں نئے اس میں ایونیوز ملے, نئے پوائنٹس ملے, چیزیں